अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रीड करेंगे सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की एपिसोड नंबर 47। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल सहर अली कुरैशी नॉवेल्स, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका नावल बिखरी मेरी ज़ात, उसे भी रीड करें। तो बिना देरी के चलिए पढ़ते हैं किसको। रेहान, मुझसे शादी करोगे? एक बार फिर से बात पर जोर दिया गया कि इसके दोबारा बोलने पर वो होश में आया था। जी जी जी, मैं करूँगा शादी। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब से बेकरार आवाज़ गूंजी। अमाइल के लब न जाने क्यों मुस्कुराए, लेकिन फौरन सिकुड़े थे। पर मेरी एक शर्त है। अमाइल सीधी होकर बैठी थी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, रेहान ने फौरन से कहा, जैसे इसकी शादी की बात के आगे इसकी तमाम सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई हो। घर में हमारे निकाह का किसी को पता न चले, यह खुफिया निकाह होगा। अमाइल की बात पर दूसरी जानिब फिर से खामोशी छाई। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ तवक्कुफ के बाद रेहान ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती घर में किसी को भी मेरे मुतालिक इल्म हो, मैं नहीं चाहती वो कुछ भी जाने। अमाइल की बात पर इसने अपना निचला लब काटा। तो क्या सारी ज़िंदगी इन्हें इल्म नहीं पढ़ने देना? आगे का पता नहीं, लेकिन अभी के लिए इन्हें पता न चले। समझ रहे हो ना तुम? मुझे मंजूर है, क्या मैं अभी आ जाऊँ निकाह कर लें? रेहान की जल्दबाजी पर इसने सर नफ़ी में हिलाया और फ़ोन को वैसे ही कान से लगाए दोबारा से पीछे कुर्सी से टेक लगाई थी। रात में फ़ोन करके बताती हूँ, वो बोलती फ़ोन काट चुकी थी और फिर अपने फ़ोन को देखा। मासूम नहीं, बेवकूफ़ इंसान। इसने ये तक नहीं पूछा कि मैं शादी के लिए राज़ी क्यों हुई, हालांकि वो जानता है मुझे इससे मोहब्बत नहीं। तो यूँ अचानक शादी फिर क्यों? अमाइल तमस्खुर उड़ाते अंदाज में खुद से बुड़बुड़ा रही थी। इसे रेहान की बेवकूफ़ी पर बड़ा अफसोस हो रहा था, महज दिखावे का अफसोस। जबकि दूसरी जानिब रेहान अपने कैबिन में बैठा कितने ही पल खुशी से फ़ोन को देखता रहा। या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम था अब इनके दिल में इतनी जल्दी डाल देंगे कि वो मुझसे शादी करे। मैं तेरा जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मैं क्या करूँ कि तू खुश हो जाए, जैसे तूने मुझे खुश किया। रेहान चेहरा ऊपर उठाए नम आंखों से बोल रहा था। आप देखिएगा, अल्लाह मैं आपकी मदद से कैसे इनको इस दलदल से निकालता। मैं इन्हें बचाऊंगा हर चीज़ से। मैं अब इनकी हिफाजत करूंगा और वो ज़रूर समझ जाएंगी सब। रेहान अपनी नम आंखों को साफ किया था। खुशी से लब सिकुड़ ही न रहे थे। आखिर इतने सालों की दुआओं का सिला इसे मिलने वाला था। इसे इसकी अमाइल मिलने वाली थी और अब इसे फ़र्क न पड़ता था निकाह कैसे भी होता। वो जब अमाइल को इन सब से बचा लेगा और जब अमाइल घर रहने लगेगी साथ शज़ल के साथ ठीक हो जाएगी, तो वो फिर सबके सामने निकाह की बात करेगा अमाइल से। वो सब कुछ तरतीब दे चुका था चंद ही सेकंड्स में। अभी वो एक दूसरे की कुर्बत में ही गुम थे कि यकदम से दरवाज़ा खुला। जबकि यूं दरवाज़ा खुलने पर दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए। जबकि दरवाजे पर खड़ी शख्सियत को देखे दोनों के हवास गुम हुए थे। पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी, जिससे रूह फना होती महसूस हुई थी। जबकि दरवाजे पर खड़े वजदान को अपनी आंखों पर यकीन न आया था। आंखें शोलाबार हुई थी। वजदान ने अपनी मुठ्ठियाँ भींजी। अंकल, मेरी बात। दायम इससे पहले मजीद कुछ बोलता, वजदान के मुक्के पर इसके कदम पीछे को लड़खड़ाए थे। वजदान एक मुक्के के बाद रुका न था। वो बेदर पे इसे मार रहा था। आइजल की आंखें फैली थी। इसने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर दायम को मार पड़ते देख वो होश में आते आगे बढ़ी। अब्बू, वजदान अब्बू। इसने आगे बढ़ते वजदान को रोकना चाहा, जिसने दायम के गिरबां को छोड़ते वो इसके सामने हाथ किए से रोका था। आंखों में तैश, गुस्सा, क्या कुछ न था। जबकि आइजल को अपने हाथ पैर फूलते महसूस हुए। आप बीच में मत आइएगा आइजल। वजदान ने हाथ उठाए एक एक लफ्ज़ ठहर कर सख्त लहजे में बोलते इसे वार्न किया था। आइजल ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आइजल के कमरे में आते इसे छूने की? वजदान ने बोलते एक और मुक्का इसे चढ़ा था, जो मुक्का लगने से पीछे दीवार से टकराया था। इसने दीवार का सहारा लिया आइजल को देखा, जिसकी हालत कहर हो रही थी। शाज़ल जो कॉल सुनता कमरे से निकला था कि आइजल के कमरे से आते शोर पर इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो फ़ौरन कमरे की जानिब बढ़ता इसका दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन सामने वजदान को तहज़दा आइजल को रोते और दायम के फटे होंठ और नाक से निकलते खून को देखते इसे खुद के पैर भी लड़खड़ाते महसूस हुए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मामू। वजदान जो गज़बनाक हुआ दायम की जानिब बढ़ा था कि शाज़ल होश में आते फ़ौरन आगे बढ़ते दायम और इसके बीच हायल हुआ था और सर नफ़ी में हिलाया।
شازل ہٹ جاؤ پیچھے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وجدان نے آگے بڑھنا چاہا لیکن شازل نے اسے بازوں سے پکڑے پیچھے کیا۔ یہ دوست ہے نا تمہارا، اور یہ گھٹیا انسان آئزل کے کمرے میں موجود اس کے ساتھ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وجدان بولتے بولتے رکا، اسے گھن آ رہی تھی آگے بات مکمل کرتے، تبھی بات ادھوری چھوڑے وجدان کو تھامے پوری جان سے پکڑے پیچھے دھکیلا تھا۔ نہیں، ان کا نکاح ہو چکا ہے ماموں، نکاح۔ وجدان جو دائم کی جانب بڑھا تھا کہ شازل کی بات پر اس کے ہاتھ کا بنا مکہ ہوا میں ہی رکا تھا، اور پلٹ کر حیرت و بے یقینی سے شازل کو دیکھا جو تیز سانس لے رہا تھا۔ یہ تم کیا بک رہے ہو شازل؟ وجدان ہوش میں آتا پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ ان کا نکاح ہو چکا ہے ماموں، میں نے ہی کروایا ہے۔ شازل کی بات پر وجدان کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن وہ ہاتھ دائم پر نہیں شازل پر اٹھا تھا۔ شازل نے منہ پر ہاتھ رکھے جھکے سر سے آنکھوں کو سختی سے میچا تھا۔ میں کہتا تھا سب غلط ہو سکتے ہیں شازل، نہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا میں ہی غلط ہوں۔ وجدان کی بات پہ شازل نے بے بسی سے وجدان کو دیکھا۔ ماموں ایسا مت کہیں، آپ کا شازل ایسا نہیں ہے، شازل نے بے بس انداز میں کہا۔ میرا شازل نہیں، میرے شازل نے مجھے شرمندہ کیا ہے۔ میرے شازل نہیں ہو تم، ہر چیز میں تمہارے پیچھے کھڑا رہا، اور تم نے کیا کیا شازل؟ شازل نے تڑپ کر وجدان کو دیکھا جو خود بھی تکلیف میں نظر آ رہا تھا۔ وجدان نے پلٹ کر نفرت سے دائم کو دیکھا۔ تم بچ گئے ہو، ورنہ میرے دل کر رہا ہے تمہاری جان نکال لوں۔ دائم نے چہرہ جھکایا تھا۔ وجدان نے آنسو بہاتی آئزل کو دیکھا۔ شرمندگی ہو رہی ہے مجھے آئزل، ہماری آزادیوں، ہمارے پیار محبت کا یہ صلہ دیا آپ نے۔ وجدان کی بات پر آئزل نے تڑپ کر اس کے قریب آئی۔ وجدان، ابو پلیز میری بات سنیں۔ آئزل ہچکیاں بھرتے بولی تو وجدان نے ہاتھ اٹھائے اسے ٹوکا۔ اس وقت تو آپ ہرگز مجھ سے بات مت کریں، کیونکہ جس قدر میں طیش میں ہوں آپ میرے ہاتھوں مر جائیں گی۔ وجدان ضبط کی انتہا پر تھا، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا، کیونکہ وہ اسے دیکھتا تھا تو کچھ دیر پہلے ان دونوں کو گلے لگاتے ایک منظر یاد آ رہا تھا جس کو دیکھے اس کا خون ابال مار رہا تھا۔ مار دیں پر یوں مجھ سے خفا مت ہوں، مجھ سے رخ مت پھیریں۔ آئزل روتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھامے خود کی جانب کرتے بولی۔ وجدان نے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ مجھے نکاح کرنا پڑ گیا وجدان ابو، یوں چوری نکاح کرنا پڑ گیا؟ کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا تم دونوں کے بیچ جو یوں چوری نکاح کرنا پڑا؟ وجدان آئزل سے بولتا دائم کو دیکھا جبکہ اس کی بات کے پیچھے چھپا مطلب سمجھتے آئزل کو اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آئزل کو اپنا آپ گندا محسوس ہو رہا تھا۔ ماموں جان ایسا مت کہیں۔ شازل بھی وجدان کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکا تھا، تبھی جلدی سے بولا۔ تو کیا کہوں، یا محبت کرتے تھے تو ہم سے کہتے، ہم کون سا دشمن ہیں؟ عزت سے شادی کرتی، غیرت مند ہے، بغیرت نہیں۔ وجدان نے آئزل کو خود سے دور کیا تھا، غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ محبت نہیں ماموں، اس وقت حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے یہی مناسب لگا، میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شازل وجدان کے روبرو آیا۔ اگر وجدان اسے غلط سمجھ رہا تھا تو سمجھنے دے، کیونکہ اس وقت آئزل کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اسے یہی مناسب لگا۔ ایسے بھی کیا حالات ہو گئے تھے، ہاں بتانا پسند کرو گی یا نہیں؟ وجدان نے طنز کا تیر چلایا تو شازل نے ایک نظر آنسو بہاتی آئزل کو دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ آئزل کا ریپ ہو گیا، دائم نے اسے بچایا ورنہ۔ شازل بولتے چپ ہوا اور نظریں چرائی جبکہ وجدان پر سکتہ طاری ہوا اور حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن ہوئے اس نے روتی ہوئی آئزل اور پھر وجدان کو دیکھا۔ شازل ہوش میں تو ہو تم؟ وجدان نے آگے بڑھتے اس کو بالوں سے پکڑے اس کے جھکے سر کو اٹھایا تھا۔ ہوش ہے نا تمہیں؟ تم کیا بول رہے ہو؟ وجدان کو لگا شاید وہ کہہ دے کہ محض جھوٹ تھا۔ میں ہوش میں ہوں ماموں، آئزل کا کڈنیپ ہوا تھا یونیورسٹی سے اور پھر ریپ۔ دائم نے بر وقت پہنچتے اس کی جان کو بچایا ورنہ آج آئزل ہمارے سامنے نہ ہوتی، اسی لیے حالات کو دیکھے آئزل کا نکاح دائم سے کر دیا۔ شازل وجدان کے چہرے کو دیکھتا ٹھہر ٹھہر کر بولا تو وجدان کے قدم لڑکھڑائے۔ شازل نے آگے بڑھتے وجدان کو پکڑا تھا۔ شازل کہہ تو جھوٹ ہے، ایسا مت کہو خدا کے لیے۔ وجدان نے اپنے سینے کو مسلے کہا۔ وجدان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ دائم وجدان کی حالت دیکھے گلاس میں پانی انڈیلے شازل کی جانب بڑھایا جو وجدان کو صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ ماموں پانی پئیں۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا جس میں سے وجدان نے چند گھونٹ بھرے اور گہرے سانس لیے۔ ماموں آپ ٹھیک ہیں؟ شازل نے فکر مندی سے پوچھا جس نے سر اس بات میں ہلایا اور سامنے سسکیاں بھرتی آئزل کو دیکھا۔ اسے دیکھتے اس کی تکلیف مزید بڑھی تھی۔ ان کی بیٹی اتنی تکلیف سے گزری اور انہیں خبر تک نہ تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھائے اسے اشارہ کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی ہچکیوں پر وجدان کے آنسو بھی اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب آپ سے بے خبر رہے، آپ نے اتنا بڑا دکھ سہا۔ وجدان بھاری آواز سے بولا جبکہ اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھے دائم نے بے چینی سے رخ پھیرا تھا۔ شازل بھی قریب کھڑا
ہونٹ بیچ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے، ابھی غصے میں نے غلط کہہ دیا۔ وجدان اسے خود سے الگ کرتا آنسو صاف کرتے بولا، جو اب روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ نہیں ابو، آپ معافی مت مانگے۔ اس نے بھی وجدان کے آنسو اپنے نرم ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ وجدان نے اس کے سر پر پیار کیا۔ آپ فکر مت کریں، میں سب کو سنبھال لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ وجدان نے آنکھوں کو صاف کیا، مسکرانے کی صحیح کرتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جس نے اپنا سر جھکایا تھا۔ ماموں جان، دائم اپنی امی کے ساتھ آئے گا آئزل کے لیے رشتہ لے کر۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور دھوم دھام سے آئزل کی شادی کریں گے۔ شازل کی بات پر وجدان نے سر نفی میں ہلایا۔ شافع ہرگز نہیں مانے گا، وہ پہلی بار میں ہی دائم کے لیے انکار کر دے گا، کیونکہ اس نے اپنے دوست کے بیٹے کو آئزل کے لیے پسند کر لیا۔ وہ جلد ہی آئزل سے بات کرنے والا تھا۔ وجدان کی بات پر ان تینوں پر بم پھوڑا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، بالکل بھی نہیں۔ دائم دل میں ابلتے غصے کو دبائے بولا تو انہوں نے دائم کے دیکھا۔ وجدان اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرایا۔ غصے میں نے کچھ زیادہ ہی مار دیا ہے تمہیں۔ وجدان تھوڑا بہت شرمندہ ہوتا لیکن ظاہر نہ کیا۔ خیر ہے، اتنا تو بنتا ہے، دائم نے اپنے پھٹے ہونٹ کو چھوتے ہوئے کہا، جہاں سے اب خون رسنا بند ہو چکا تھا، البتہ تھوڑا سا سوج چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے بابا سے بات کر لوں گا، اسے دائم کو بھی بتاؤں گا اور اس نکاح کی وجہ بھی۔ وجدان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرم مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں وجدان ابو، اب بابا کو یا کسی کو بھی مت بتائیے گا۔ آئزل نے لب کچائے تھے۔ فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وجدان اس کی بے چینی سمجھ سکتا تھا، تبھی تسلی دیتے انداز میں بولا، جو خاموش ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آئزل دائم کے قریب بیٹھ پر بیٹھی روئی سے اس کا زخم صاف کر رہی تھی، لیکن ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ دائم کی نان سٹاپ ٹکی اس پر نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ ٹیچر ایسے مت دیکھیں، آئزل اس کی نظروں سے خائف ہوتے بولی، جو بنا پلک جھپکے ہی سے گھورے جا رہا تھا۔ آپ کیوں؟ وجدان انکل کے سینے سے لگی اور ان کے آنسو بھی صاف کیے۔ دائم کا سوال غیر متوقع تھا۔ آئزل ٹھٹکی اور پھر اسے دیکھا۔ تو کیا ہو گیا؟ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ دائم کا سوال وہیں تھا، لہجہ سنجیدہ ہوا۔ ابو ہیں میرے، آئی لو وجدان ابو۔ آئزل کے لہجے میں محبت تھی اور چہرے پر مسکان دائم کے ماتھے پر بل پڑے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلتا ہوں میں، دائم اس کے پاس سے اٹھتا بولا۔ ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا، آئزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دائم نے اسے گھورا۔ اب یاد رکھیے گا اب اس بات کو۔ کون سی بات؟ آئزل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پتہ نہیں وہ کیا کہی جا رہا تھا۔ یہی بات، میں نے ناراض ہو کر جانے کی بات کہی اور بجائے منانے کے آپ نے کہا چلا جاؤں۔ اس کی بات پر آئزل منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا پتا تھا آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں؟ آئزل حیرت سے ہی بولی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ناراض ہو کر جانے کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، تو اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا میں ناراض ہوں یا نہیں؟ وہ بگڑا تھا۔ پر ناراض کیوں ہیں، بتائیں تو صحیح۔ اس کے اپنے بال کان کے پیچھے کرتی لب کچائے بولی۔ دائم کی نظروں کا مرکز اس کے لبوں کو بنایا تھا۔ آپ کو نہیں پتا میں کیوں خفا ہوں؟ دائم نے نظروں کو وہیں پر ٹکائے اس سے پوچھا، جبکہ اس کے یوں عمل پر اس نے نہیں کہا تو دائم جھکا اور ذرا سا چھوتا پیچھے ہوا۔ اس اچانک عمل پر وہ ساکت ہوئی، پھر پل بھر میں دھڑکنوں کا تسلسل بگڑا، چہرے پر سرخی گھلی، گال دہکے تھے اور پلکوں کی جھالر گری تھی۔ دائم نے اس کے پل پل بدلتے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھا اور دوبارہ سے جھکتے وہیں جسارت کی تو آئزل گھبراتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلتی خود بھی پیچھے ہوتی نظروں کو اس سے چہرے سے چرائے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وجدان انکل کے بات کرنے کے بعد تیاری پکڑ لے میرے پاس پکا پکا آنے کی۔ دائم اس کے پاس آتے اس کے کندھوں سے تھامے بولا، جس نے اٹھتی گرتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ اب جاتا ہوں پیاری بیوی، اور ہاں، آئندہ یوں کسی کے سینے سے مت لگیے گا اور نہ ہی یوں آنسو صاف کریے گا۔ دائم اس کی پہلے گال سہلاتا، آخر میں یاد آنے پر پھر سے ناراضگی سے بولا تو اس کی ناراضگی کی وجہ جانے وہ مسکرائی۔ آپ چل رہے ہیں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، بھن رہا ہوں میں۔ دائم بھی اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرائے بولا تو وہ ہنسی تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ دائم بھی ہنسا تھا۔ شازل لمبے لمبے ڈگ بھرتے رخسار کے کیبن کا تھا، جبکہ ورکرز کے کھڑے ہو کر سلام کے جواب پر وہ منہ سے بولنا تو دور کی بات سر بھی نہ ہلا رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات بے حد پتھریلے تھے، ماتھے پر بلوں کا جہاں سجائے وہ ایک جھٹکے سے ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، لیکن اندر ساتھ کے ساتھ کچھ آدمیوں کو بیٹھے دیکھ اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ بابا جب فری ہو جائیں تو بتائیے گا، بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ ساتھ بنا ان آدمیوں کو سلام کیے ساتھ سے بولتا شازل بنا ان آدمیوں کو سلام کیے ساتھ سے بولتا واپس پلٹا تھا۔ ہم جا ہی رہے ہیں مسٹر سعد۔ ان میں سے ایک آدمی کی آواز اسے اپنے پشت پر سنائی دی تھی۔ اس نے قدموں کو روکا اور سر کو خم دیے سامنے صوفے پر جا بیٹھا اور مسلسل ایک پیر کو ہلائے اپنے باپ اور ساتھ موجود ان آدمیوں کو دیکھنے لگا۔
جو اسے ملتے باری باری کیبن سے نکل رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی شاذل صوفے سے اٹھا اور اپنے باپ کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھا۔ کتنی غلط بات ہے شاذل، تم نے انہیں سلام تک نہیں کیا، شرمندہ ہی کر دیا تم نے مجھے، سعد نے ناراضگی سے کہا اور اپنی کرسی کی جانب گیا۔ امائل کے اکاؤنٹ میں پیسے آپ جمع کرواتے ہیں؟ شاذل کے سوال پر کرسی پر بیٹھتا سعد رکا اور سر اٹھائے اسے دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھا تھا۔ تو میں نے ہی جمع کروانا ہے، اور کون کروائے گا؟ سعد کا پرسکون انداز سے تیش دل آ گیا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں بابا کیوں؟ شاذل نے خود پر ضبط کیے کہا۔ نہیں۔ سعد اسے دیکھتے پرسکون سا بولا تو اس نے ہونٹوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا۔ آپ کیوں جمع کرواتے ہیں پیسے؟ شاذل 2 قدم آگے لیتے ٹیبل کے قریب کھڑے ہو دوبارہ سے پوچھا۔ میری کمائی کا حساب میں تمہیں کیوں دوں؟ دعا لے حساب تم کیوں لے رہے ہو؟ سعد اسے آگ بگولا ہوئے دیکھ کرسی پر جھولتے بولا۔ آپ بات مت بدلیں، جو پوچھا ہے بتائیں، کیوں کر رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع؟ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میرے پیسے اگر تمہارے ہیں تو اس کے بھی ہیں، میں خود ہی کرواتا ہوں کیونکہ وہ جیل سے باہر ہے، اسے ضرورت پڑتی ہوگی۔ سعد سنجیدہ لیکن پرسکون لہجے میں بولا۔ ہاں، اور وہ پیسے دوسروں کی بربادی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ شاذل کی آواز بلند ہوئی تھی۔ سعد نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر اسے۔ آپ نے اس دن وہ بات جھوٹ کہی تھی کہ میں نے اسے برباد کیا، در حقیقت برباد آپ اسے کر رہے ہیں۔ شاذل کی بات پر سعد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنی بات پر غور و فکر کرو شاذل۔ سعد یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، تبھی آواز کو آہستہ رکھے بولا۔ بابا سمجھے بات کو، آئندہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع مت کروائیے گا پلیز۔ شاذل خود کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا اور دروازے کی جانب پلٹتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ میرا باپ اور میں اس کی اولاد ہوں۔ سعد خود سے بڑبڑاتا سر جھٹکتا فائل دیکھنے لگا۔ یہ تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، میری آواز کو اگنور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔